बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज हमारे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरयार अफरीदी हैं। इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, भी कुछ बातें चल रही हैं और मुल्क का मंजरनामा क्या है, ऑपरेशन नया, इससे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मुखालफत क्यों की जा रही है, सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। जनाब शहरयार अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में। तो क्या आजकल मसरूफियत चल रही है आपकी? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। बजट सेशन चल रहा है जी, और नून कहती है कि मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी कहती है मुझे नहीं पता। तो बतौर एक पाकिस्तानी हल्फ लिया हुआ है और बतौर इमरान खान के एक सिपाही के हमारा मकसद है, और वो मकसद क्या है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, पाकिस्तान की इज़्ज़त नफ्स, पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ, पाकिस्तान के अक़लियती बरादरी के अक्रॉस पाकिस्तान की आवाज़ बनी जाए, और ऐसी आवाज़ बनी जाए जिससे मदीना की रियासत में पाकिस्तान और पाकिस्तान का इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। तो ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की आवाज़ बनी जाए, उसके नज़रिए पे चला जाए, ये सब अमेरिकी कांग्रेस में भी करारदाद आ जाती है, मंजूर हो जाती है। ये खुद ब खुद हो रहा है कि दुनिया खुद देख रही है कि आप लोग कुछ मैनेज करते हैं, जिस तरह से कहा गया कि लॉबिंग कर रहे हैं आप लोग, इस पे $1 मिलियन लगा रहे हैं? पाकिस्तान के 1 करोड़ के करीब जो दियार गैर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जी, ये पाकिस्तान के मोहसिन हैं, फ़ख्र है पाकिस्तान का, गरूर है, मान है, सलाम है उनकी कमिटमेंट को। यहाँ से दुत्कारे गए, बाहर इज़्ज़त कमाई, अनसंग हीरोज़ बने, अपने हक हलाल की कमाई एक बेचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जी, इसलिए खान के लिए 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान के साथ कमिटेड हैं, और अगर थोड़े बहुत बाकी पार्टियों के साथ हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, रिश्तेदार की, ख़ानदान की, मफादात की। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉबिंग भी कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन मुल्कों में एंगेज किया हुआ है, अपने आप को पॉलिटिकल अवेयर रखते हैं, फिर वो पाकिस्तान के मफादात के लिए उन तमाम फोरन उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नहीं, ये फंडिंग सब इसकी कौन कर रहा है, ये जो लॉबिंग पूरी होती है? क्योंकि ये तो इतनी आसान नहीं है, आपको पता है अमेरिका में $1 मिलियन लगते हैं इसके। देखिए मेरी अर्ज़ सुने, सब कुछ पाकिस्तानी डायस्पोरा कर रही है अपने ओन पे, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान और इमरान खान दोनों के लिए ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो किसी हद तक जा सकते हैं, और शौकत खानम उसकी बेहतरीन मिसाल है। मैं आपकी तकरीर सुन रहा था कौमी असम्बली की, तो आप उसमें कह रहे थे कि बतौर पाकिस्तानी मुझे सुना जाए, हो सकता है मेरा ईवान में आखिरी दिन हो। तो क्या आप प्लान कर रहे हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा? 4-4.5 माह से मुझे खान से नहीं मिलाया जा रहा, एक। नंबर 2, खान से बगैर मिले मैं कोई डिसीजन ले नहीं सकता। देखिए जी, हमें पाकिस्तानी कौम ने वोट 8 फरवरी को फस्तायत, जुल्म, जबर सह के, सब कुर्बानियाँ दे के वोट क्यों दिया? हमारे पास तो निशान भी क्या था, मेरा बोतल निशान था, गोभी, क्या मुख्तलिफ लोग खुद गए, तमाम आजमाइशों से, परेशानियों से, आग और पानी, हर तरीके से किसी को आग से डराया गया, किसी को पानी से डराया गया कि तुम्हें डुबो देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, किसी को आज जला देंगे। कौम ने मिलकर हर चीज़ का मुकाबला किया, और 8 फरवरी को इसलिए वोट थोड़ी दिया था कि शहरयार अफरीदी पार्लियामेंट में चला जाए और एक परसेप्शन बन जाए कि डिबेटिंग क्लब बन गया, पार्लियामेंट में अच्छी तकरीर कर लो, ये कर लो। इसलिए भेजा था कि खान को अडियाला जेल से निकालो थ्रू लीगल प्रोसेस। दुनिया के वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसी मूवमेंट चलाएं कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, क्योंकि लानत भेजते हैं हम एनआरओ शनआरओ पे कि प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू। और दूसरा, ये जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं, जो घुसपैठी हैं, जो आज रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहा था, वो वजीर आज़म जिसका अल्लाह ही बस एक पाकिस्तान पर अल्लाह की पकड़, he has become a scar on the face of पाकिस्तान, वो बंदा रिकॉन्सिलिएशन की बात, भाई तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है, तुम कौन होते हो? किसके पास इख्तियार? किसके पास पाकिस्तान में इख्तियार किसके पास है? मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा कि 2019 में किसने हमसे बात शुरू की हुकूमत गिराने के लिए? किन किन का मैं जिक्र करूं?
پاکستان کے اندر کھل کے میں بات کرنے والا ہوں, میں گما پھرا کے میری عادت نہیں ہے. بالکل کھل کے کریں. دیکھیں جی, پاکستان کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام اور جمہور کو ہونا چاہیے تھا جی, لیکن عوام اور جمہور نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ لائز ان پنڈی. ٹھیک ہے جی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف سے بات ہونی چاہیے, دیکھیں میری وہ کہیں کہ مذاکرات جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں جی, مجھے پھر صحیح لگے گا آپ کو؟ نہیں, مجھے ایک بات ہے, پولیٹیکل پارٹیز جی, وہ سب سے زیادہ, ہمیں یہودی کون کہتا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے, پھر محمود خان چکزئی, پھر اختر مینگل صاحب, پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی گئی, جی ڈی اے شامل ہوئی, ایمل ولی شامل ہوا, کیا کیا نہیں کہا. آج سارے عمران خان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے, اکراس پی ایم ایل این کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی. میں واپس آتا ہوں, دو کی لیگل فیسز ہیں پیپلز پارٹی کی, اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب. وہ پہلے, وہ اب آپ کی پارٹی میں نہیں, پہلے ادھر تھے. وہ بھی آواز بنے. عمران خان کو سزا کیوں ملی؟ کہ عمران خان نے تو پاکستان کے مفادات کے ساتھ منوان کھڑے رہے, حالانکہ عمران خان کے بارے میں کہ جی سلیکٹڈ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. یہ جو پارٹی ہیں جو آج گھس بیٹھی ہے, سارے بیٹھے ہیں, انہوں نے قوم کے ساتھ اتنی رنگ بازی کی ہے, کبھی کس پہ الزام, کبھی کس پہ الزام, کبھی کس پہ الزام. یہ بھول گئے ہیں کہ ابھی پچھلے دن سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے بارے میں کیا کہا. یہی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کیا کہتے تھے شہباز شریف ایک دوسرے کو, پھر مریم نواز کیا کہتی تھی. یہ سارا ٹولہ جو ہے, ان کا مقصد پاکستان کے مفادات, پاکستان کے عوام نہیں, یہ ذاتی مفادات ہیں. سو کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ, آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ لوگ مولانا کے بارے میں کیا کہتے تھے اور مولانا آپ کے بارے میں کیا مولانا کہتے کے ساتھ. دیکھیں, مولانا ہمارے پاس چل کے آئے, ہم مولانا صاحب کے پاس چل کے نہیں گئے. آپ لوگ جلسوں میں کیا کہتے تھے, الفاظ کیا کہتے تھے؟ دیکھیں میری عرض سنیں, تو یہی وہ مل گئے ہیں. آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے مل گئے تھے, وہ اپنے مفادات کے لیے مل ہم کسی کے مفادات. دیکھیں, عمران خان اپنی جگہ کھڑا ہے, یہ لوگ اپنے سوچ, اپنے مفادات سے 360 ڈگری چھوڑ کے, جس کو وہ یہودی کہتے تھے, آج یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, آج ان کی آواز بن گئے. آپ کہہ رہے ہیں سول سپرمیسی کی جنگ پہلے یہ لڑ رہے تھے 2019 میں, 20 میں, 18 میں. سول سپریمیسی کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا گیا, رنگ بازی جو میں نے کہا. یہ تمام پارٹیاں, ان کو جمہوریت سے, سول سپریمیسی سے, نیا عمرانی معاہدہ, نیو سوشل کانٹریکٹ, جہاں پہ عزت نفس, جان و مال, ایک عام پاکستانی مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, خانقاہ, گھر, چادر, چار دیواری, اقلیت, پاکستان کے تمام سوچ اور فکر کے لوگوں کی عزت نفس, جان و مال کی ذمہ داری ریاست کی ہونی تھی. ان لوگوں نے اپنی مفادات کو پرائیورٹی دی, اور کہاں پہ لے گئے ملک کو, کیوں دھتکارے گئے. ہم نے وائٹ پیپر جو نکالا, more than 180 سیٹس, 23 ایک کو ملے, 40 سیٹیں تو یہ پیپلز پارٹی نون جیتی نہیں ہے. یہ جو فارم 47 کے بینیفیشری بیٹھے ہیں, اگر ان میں اخلاقی جرت ہو اور واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ریکنسلیشن ہو, سب سے پہلے یہ کہیں کہ ہم اس اہل ہی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں کو کہا کہ آپ ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بن گئے, انہوں نے کہا جی میں نہیں بنا, پی ٹی آئی بنی ہے. اس طرح کی سوچ کا کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو میں واپس آتا ہوں, مولانا فضل الرحمان, آپ لوگ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. مولانا فضل الرحمان تو کے پی سے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی حکومت پہ سیدھا سیدھا سوال ہے کہ آپ لوگ بے ایمانی سے آئے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے کہ 2018 میں خان نے کیا کہا تھا سب پارٹیز کو کہ ہلکے بتائیں, کھول دیتے ہیں, کوئی نہیں آئے. ٹھیک ہے, 2024 میں مجھے چھوڑ دیں, جماعت اسلامی کو اٹھا لیں, پیپلز پارٹی کو اٹھا لیں, نون کو اٹھا لیں, وہ لوگ جو ان پارٹیوں کے سٹالورٹس تھے, کیا کہا انہوں نے؟ جی ڈی اے نے کیا کہا, سب نے, ایون بلوچستان میں کہ بھئی پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. 2018 میں آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے, کسی ایک موقف کو تو ٹھیک مانے, یا تو 2018 والے کو صحیح مانے یا 2024. بس آپ 2024 کو ٹھیک مان رہے ہیں, 18 کو اگنور کرتے جا رہے ہیں. آپ میرے بہت پیارے بھائی ہیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, عمران خان کی مورل کریج کو دیکھیں.
انہوں نے تمام اپوزیشن کو کہا کہ پاکستان کے جس حلقے میں آپ چاہتے ہیں ادھر انگلی رکھیں، بائی الیکشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت ہوتے تھے نا بائی الیکشن، سیالکوٹ کا الیکشن ہوا، دھند آ گئی وہاں پہ، آپ لوگ بری طرح سے الیکشن کو مینج کرتے رہے. ایک منٹ، ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایک منٹ مجھے بتائیں. پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی مورل کریج کو دیکھیں، عمران خان صاحب ہوں یا ہمارے جتنے بھی کی ٹیم پلیئرز ہوں، ہم نے کبھی بھی بدنیتی یا رنگ بازی یا ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک سے واپس آئیں گے تو عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں شہریار افریدی. اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی کیا ہوا تھا اس میں؟ ایک چھوٹا کمرشل بریک. ویلکم بیک. دوبارہ اس طرف چلتے ہیں. جی. آپ استعفیٰ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. سبھی عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں جا کے، آپ کو ملنے میں قانونی رکاوٹ کیا ہے؟ قانونی نقطہ کیا آ رہا ہے؟ مجھے کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے. میں سپریم کورٹ کنٹیمپٹ نہ ہائی کورٹ کنٹیمپٹ میں گیا ہوں. ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکٹیوز دی ہیں، اس کے باوجود مجھے نہیں ملایا جا رہا. تو ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اندر سے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں؟ 5 بندوں کو ملانے کی اجازت ہوتی ہے. فوکل جو بنائے، میں اور شاندانہ گلزار، یہ ہم اس میں جو ریٹ کی تھی ہم نے کی تھی. تو اس شاندانہ کو اکیلے تو ملا دیا، مجھے نہیں ملایا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کتنے ہفتے مہینے گزر گئے ہیں. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خان کا سپاہی ہوں. جینا مرنا انشاءاللہ پاکستان اور خان کے ساتھ ہے. میں اپنے لیڈر کو جیل میں نہیں دیکھ سکتا. نہیں، آپ جیل میں نہیں دیکھ سکتے جی. تو آپ کیا اپنی پارٹی کی جو کوششیں ہیں ان سے خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں، وہ لوگ اسمبلی میں بولتے ہیں، وہ لوگ کورٹس میں جا رہے ہیں، مسلسل کیسز چل رہے ہیں، مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ دیکھیں میری عرض سنیں، پارٹی کی پالیسی کا میں پابند ہوں. پارٹی کے جتنی لیڈرشپ ہے وہ میری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، چاہے وہ چیئرمین ہو بیرسٹر گور صاحب، سب کے ساتھ عزت احترام کا تعلق ہے. چاہے ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، سب میری عزت ہیں. میں عوامی آدمی ہوں. میرے والد صاحب فریڈم فائٹر، تحریک پاکستان میں ان کو گولڈ میڈل ملا تھا. عوام کی پلس کو میں جانتا ہوں. لوگ سوال اٹھانا، میں جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کا کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، خان صاحب کا کیا ہو رہا ہے. میرا لیڈر اندر پڑا ہو، کبھی بھی عمران خان کبھی بھی کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، مجھے تو پہلے سے پتا تھا 8/10 کے سیل میں کبھی بھی وہ اظہار نہیں کریں گے. وہ ان کی ایمانی قوت اور سب سے بڑھ کر ان کی ریزیلینس. اگر میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کروں، کتنی اچھی تقریریں کیوں نہ کر لوں، میں کمیٹیوں کا حصہ بھی بن جاؤں، جو بھی کچھ ہو جائے، لیکن میرا 72-71 سال کا لیڈر جو امت کا لیڈر ہے، جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں دھڑکتا ہے، اس کے لیے کل کو مجھے اپنے حلقے کے لوگ پوچھیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، میں تو ووٹ تمہیں خان کے لیے دیا تھا، میرے پاس کیا جواب ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں میں جہاں جاتا ہوں عوام کا پریشر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کیوں؟ میں ابھی بلوچستان گیا ہوں ILF کے ساتھ، انصاف کو انصاف دو کے نام سے. حالانکہ وہاں پہ مجھ پر پرچہ بھی کٹا، کس چیز کا؟ بغاوت کا. اندازہ کریں، نہ دفعہ 144 نہ کچھ. میں پاکستان کے جس شہر میں جس جر بھی جاتا ہوں لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کے لیے بریکنگ نیوز دے دوں، PMLN، پیپلز پارٹی، MQM، جتنے بھی پارٹیز کے ممبرز ہیں، چاہے وہ سینٹ میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار خان کے لیے کچھ کرو، خان کے لیے. ایک منٹ، اب حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں اتنے متنفر ہوئے ہیں، کچھ کی مجبوریاں ہیں، کچھ ڈرے ہوئے ہیں. جس دن رب ذوالجلال کے فضل سے وہ لوگ جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیاسی مداری جو دم دارو کر کے مختلف طریقوں سے اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، انشاءاللہ جب ان کا پول ہر جگہ سے کھلے گا اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو آپ یقین جانیے یہ جتنی آپ کو نظر آ رہے ہیں 2018 سے 2022 تک خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ تھے یا نہیں تھے جو ارد گرد کلوز تھے، وہ کدھر گئے؟ ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھو. یہ بھی اکیلے ہو جائیں گے. ایک دیکھیں تو مشکل، یہ لوگ کہہ رہے ہیں مشکل میں کون خان کے لیے کوشش کریں. مشکل میں کون کھڑا ہوتا ہے؟
جس کو رب نے نوازا ہو, جو حلالی ہو, یہ فلسفہ حسین ہے, مسلم مشکل میں کھڑے. ہم نے علی محمد خان, شاندانہ گلزار, بہت بڑی لسٹ ہے, بہت بڑی لسٹ ہے. زرتاج گل, اسی طرح عماد اظہر, مراد سعید, قاسم سوری, زلفی بخاری, بہت بڑی لسٹ ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ہم میں سے اسد کیسر بھائی, ارباب شیر علی, ہم عہدوں کے لیے تھوڑی آئے تھے. شاہد خٹک, ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے تھے, ہم خان کے سپاہی تھے. ہم نہ کبھی عہدہ مانگا نہ رتبہ مانگا. میں وہ لوگ ہم میں, کیونکہ میں آپ کہہ رہا ہوں, مجھ میں مورل کرے, جب پی ٹی آئی اب بنی ہے پارٹی, اب بنی ہے پارٹی, اب پارٹی بنی ہے, تو ابھی آپ کو اس پارٹی سے اختلاف شروع ہو گیا؟ نہیں, آپ 20-22 لوگ اکٹھے ہو گئے. نہیں, آپ اکٹھے نہیں ہو رہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پہ کہ جو پارٹی کے ساتھ دغا کرے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس سوچ پہ جو گروپنگ کرے. میں لعنت بھیجتا ہوں جو پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرے. میں لعنت بھیجتا ہوں جو اپنا ایمان پارٹی کے ساتھ دغا ایسے جیسے ایمان بیچنا ہو. تو پھر یہ کیا ہے, یہ بات کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, جب شہریار میں نے جب کہا تو شاندانہ اور شیر افضل مروت نے اور اسی طرح باقی بہت سارے ایم این ایز نے مجھے کہا کہ آپ, وہ تو یہ سمجھے کہ شاید استعفیٰ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید یہ میرا آخری دن ہو. میں نے تو استعفیٰ کا ذکر ہی نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس پہ سوچ رہا ہوں استعفے پہ. جب میں خان سے ملوں گا, کیونکہ میرا لیڈر خان ہے, اور خان کے بعد جو لیڈرز میرے لیے انہوں نے منتخب کیے, جب تک میں خان کے ساتھ ملوں گا نہیں, میں فیوچر کا عمل اپنی طرف سے تو نہیں اختیار کر سکتا. تو آپ ان لوگوں کو لیڈر نہیں مانتے؟ نہیں, میرا لیڈر خان ہے. خان نے ان لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں, یہ ان کو میں اون کرتا ہوں, ویلیو کرتا ہوں. پیروی کریں, ان کو فالو کریں, جو وہ کہتے ہیں ان کی بات مانیں. دیکھیں, ان کو ویلیو بھی کرتا ہوں, ان کو فالو بھی کرتا ہوں, لیکن میں اس ٹائم پہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. میں خان سے جب پوچھوں گا, خان مجھے ایک روڈ میپ دیں گے, میں خان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ پوچھیں گے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں؟ نہیں. میں نے لاسٹ ٹائم خان سے جب ملا تھا, میں نے عمران بھائی سے یہ کہا تھا, میں نے کہا جی عمران بھائی, قوم ہم سے سوال پوچھ رہی ہے کہ لیڈر آپ کا اندر ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں جب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی لیگل فرنٹ پہ بھی, ادھر فرنٹ پہ, یہ ٹوکن احتجاجوں پہ جمعے کے دن نکل آؤ, فلانے دن نکل آؤ, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, کیا اس سے ہوگا؟ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ رزلٹ دیں. آپ کی ساری پارٹی جس بڑے بڑے وکیل تھے ان سب کو ٹکٹس دیے گئے, لطیف کھوسہ, بیرسٹر گوہر, ان سب لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے. آپ کی اس وقت پارٹی کے چیئرمین وکیل ہیں, پھر بھی آپ اگر اپنے وکلا سے, اپنی قانونی ٹیم سے مطمئن نہیں ہیں کہ عمران خان کس نے کہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ایجیٹیشن, پیسفل پروٹیسٹ اکراس پاکستان کیا ہونا چاہیے آپ کے؟ میں آپ کو بتاؤں, بتائیں آج روڈ میپ ہونا یہ چاہیے کہ پورے پاکستان میں ایک دن, پورے پاکستان میں پیسفل پروٹیسٹ ہو اکراس پاکستان. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہیوج نمبرز میں نکلیں گے, اور خوف کے بت تو ویسے بھی توڑ دیے ہیں, ہم تو پرامن آئین اور قانون کی بالادستی کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری, ادارے بھی میرے, ملک بھی میرا. جب میرا لیڈر کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے, اور وہ منافقین اور وہ بدبخت جو کہ پی ٹی آئی کو فوج کے آگے پچ کر رہے ہیں, وہ جاہل, وہ اس ملک کے دشمن سیاسی لیڈران جو بھی ہیں, وہ یہ بھول گئے ہیں کہ فوج وہ ہے جس نے میرے لیے چھاتی پہ گولیاں کھائی ہیں. فوج میری عزت ہے. یہ کام یہ لیڈر نہیں کر رہے, آپ کے ہمدرد ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مہدی ہیں, کوئی راجہ ہیں, کوئی اس طرح کے لوگ. وہ تو میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, مختلف لوگوں کے بارے, لیکن وہی تو بار بار لیڈر عمران خان ہے. عمران خان فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان نے کیا کہا ہے پہلے دن سے اب تک کہ یہ میری 3 ممبر کمیٹی ہے, ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی, ہر کسی سے, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہو. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز, یہ جو گورنمنٹ اور یہ پی ڈی ایم 2 ہے, یہ سب سے پہلے کیسز ختم کرائے, ہمارے جو آرمی کورٹس, ہمارے جو اسیران ہیں, ان سب کے کیسز ختم کرائے, اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2,
پاکستان کے اندر اس ٹائم میں علیہ اعلان کہہ رہا ہوں محسن نقوی زیادہ طاقتور ہے شہباز شریف سے. اچھا جی میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. کیسے؟ وہ وزیر اعظم ہیں, وہ وزیر داخلہ ہیں. فارم 47 کا ریجیکٹڈ آدمی, جس قوم نے جس نے کو ریجیکٹ کیا, مجھے بتائیں ٹرانسفرز تھے, کیا بنا تھا ریسنٹلی ابھی 2 ماہ پہلے. اسلام آباد میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. میں ٹھیک ہے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں انٹیریئر منسٹر رہا ہوں. محسن صاحب اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ عشیرباد کس کی؟ بلو آئیڈ کی ڈیسیجن میکرز. آپ کھول کے نہیں بتا پاتے. اور کی ڈیسیجن میکر کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ آرمی چیف, ڈی جی آئی ان کے منظور نظر ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. یہ آپ کو نہیں پتا؟ مجھے آپ ایک منٹ, آپ اپنی رسک والی جگہ پہ بیٹھے ہیں جی. آپ کے خاندان کو میں جانتا ہوں, ایک جینین پاکستانی ہے, دل پہ ہاتھ رکھے, آپ کو نہیں پتا؟ پتا تو ہے, نظر تو آ رہا ہے. تو نہیں, نظر تو نہیں آ رہا. بولے بول کے لب آزاد ہیں تیرے, میرے آزاد ہے نہیں پہ بولیں. کیا آپ کو نہیں پتا پاکستان شہباز شریف کے پاس اتنا اختیار ہے؟ شہباز شریف کے پاس اختیار ہے. شہباز شریف وزیر اعظم. آپ الفرد کہیں کہ شہباز شریف کے پاس اختیار ہے. مجھے نظر آ رہا ہے سامنے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے. کرسی پہ تو بیٹھتا ہے, اختیار ہے اس کے پاس. جب میرے پاس کوئی اختیار ہے اس کے پاس, خبر آئے گی, اختیار ہے اس کے پاس. نہ کریں فروغ بھائی, نہ کریں. اچھا قوم کو حقیقت بتائیں. میں حقیقت بتاتا ہوں. آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں میڈیا, میں کیا حقیقت بتاؤں. میڈیا کے لیے بہت احترام ہے. آپ 4th پلر آف اسٹیٹ ہو, آپ آنکھیں ہو, زبان ہو, کان ہو, پاکستانی قوم کے ترجمان ہو. جی خدا کا واسطہ ہے حقیقت بتائیں. یہ زبان ایک دن خشک ہوگی, ہم نے مرنا ہے. تو چینل آپ بند کروا دیتے ہیں نا. کیوں؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں, یہی حقیقت میں یوٹیوب پہ بتا دوں گا. کیا چینل کیوں بند ہوگا؟ آپ کتنی دیر, آپ چینل پہ اتنی دیر بعد کیوں آنا شروع ہوئے؟ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ میں تقریباً 3 ماہ 3 دن جیل میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. 5 ماہ کے قریب میں اسلام آباد ہاؤس اریسٹ رہا ہوں. میں جہاں جاتا تھا مجھے پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو آپ میڈیا پہ تو آ سکتے تھے. نہیں, مجھے ہائی کورٹ ستار صاحب کے یہ ڈائریکٹیوز تھے کہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آپ نے کہیں نہیں جانا. نہیں, آپ کو کورٹ نے منع کیا تھا بولنے سے؟ ہائی کورٹ نے. اب آپ چیک کر لیں بابر صاحب, یہ آخر کیوں, یہ آپ ان سے پوچھ لیں. شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اگر ابھی عمران خان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, رہائی کے لیے کوئی مؤثر کوششیں نہیں ہوتی, تو آپ اور آپ کے ہم خیال جو دوست ہیں پارلیمان میں موجود ہیں, کیا لائے عمل اپنائیں گے؟ میرا ہم خیال, میری ساری پارٹی میری ہم خیال ہے. ٹھیک. میں پارلیمانی پارٹی کے اندر بات کرتا ہوں, اللہ سب کو عزت دے, مجھے وہ سنتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, سب اکراس دا بورڈ. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہمارا لیڈر, ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ اب ملنے شروع ہوئی ہے. 5 بندے جاتے ہیں. نواز شریف, زرداری صاحب جب تھے ان کے ساتھ تو پوری ایک ڈیلیگیشن جاتی تھی, کھانے بھی گھر سے آتے تھے. خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تاریخ یاد رکھے گی, وقت گزر جائے گا, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی جب تک نہیں آئے گی, پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ لیگل ٹیم ہماری مل رہی ہے, پولیٹیکل ٹیم بھی مل رہی ہے, خان صاحب کے ڈائریکشن ضرور آ رہے ہیں. لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان میرے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. یاد ہے جب عائشہ گل نے الزام لگایا تھا, میں نے کیا کہا تھا کہ میری بیٹیاں بھی قربان. جی بالکل کہا تھا. آپ ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میری بات جذباتی والی بات نہیں ہے. آپ تو اس وقت کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, کیا آج کا آرمی چیف قوم کا باپ نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, مصیبت یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کو پکڑ کے اس کے پورے سینٹینس کو ایسی کی تیسی پھر اس وقت تو آپ دل سے کہتے تھے. سنتے لینا خاک فوج میرا ایمان ہے, خاکی میں فوج پاکستان میں اس وہ وردی میں جے سی بی میں گیا. میرے بیچ میٹس جو ہیں اس وقت میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل جا رہے ہیں, 85 لانگ کو جے سی 24. خدا کا واسطہ ہے, سپاہی سالار
کون ہوتا ہے؟ سپہ سالار وزیر اعظم، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سپہ سالار اپنی فوج، اپنی قوم کی بنیادوں کا محافظ ہوتا ہے، عزت و نفس کا، اس کا فادرلی فگر ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں، میں جب انٹیریئر منسٹر تھا تو حافظ صاحب جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے. جی. میں جب انٹیریئر منسٹر تھا تو ایف سی نارتھ، ڈی جی ایف سی نارتھ تھے میجر جنرل ندیم انجم صاحب. خدا کا واسطہ ہے، ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ پاکستان کے جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو عہدے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب اس کو لوگ اپنی طرف سے، مثال کے طور پہ کتنا واویلا مچا کہ شہریار رانا، میں جدھر جاتا تھا رانا ثناءاللہ، جدھر جاتا. اب رانا ثناءاللہ نے کیا کہا کہ جی جنرل باجوہ نے مجھ پر کیس بنایا. خواجہ سعد، جب میں الجھنے لگا، خواجہ سعد، میرا آج سوال تھا پارلیمنٹ میں نے پوچھا کہ ابھی تو آپ پولیٹیکل اسسٹنٹ ہیں نا، پارلیمنٹ کے اندر یہ کہیں نا، کیوں نہیں کہتے؟ کدھر اخلاقی جرت؟ میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ بھی کہیں، آپ بھی کہیں. یہی علی محمد خان نے کہا کہ افسار عالم یا جو بھی تھے جن کے ساتھ جاتے، دیکھیں میں صرف واپس، لیکن آپ استعمال ہوئے نا اس وقت رانا ثناءاللہ کے کیس میں. لعنت بیچتا ہوں ہر اس سوچ پہ جس سے کسی کی کردار کشی ہو. میرے پاس ڈی جی اے این ایف بریگیڈیئرز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں، وہ ثبوت لے کے آتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے. میں کیوں بار بار کہتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ، ڈی جی اے این ایف، آرمی چیف اس پر انکوائری بٹھائیں. نہیں بٹھائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ کے دوست شہزاد اکبر صاحب نے مجھے انٹرویو دیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ کیس آیا کیبنٹ میں تو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز صاحب ریٹائرڈ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ساری زندگی اسی پاؤڈر لوگوں سے پاندے رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. اور 2 سے 3 لوگوں نے مخالفت کی، فواد چودھری بھی اور باقی لوگوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا ہوا تھا. کون لے کے گیا تھا خان صاحب سے کیبنٹ کے پاس؟ ڈی جی این ایف کو کون لے کے گیا تھا؟ کون لے گیا؟ میں لے کے گیا تھا. جی ٹھیک ہے. طارق چیمہ صاحب، فواد چودھری، اور اپنا یہ کراچی سے جو بھی سینیٹر کیا نام ہے، فیصل واڈا، انہوں نے بڑے سخت سوالات کیے. میرا سوال یہ ہے کہ پرچہ کیا شہریار منسٹر یا عمران خان کاٹتا ہے؟ تو یہ جو اتنے عرصے رانا ثناءاللہ پھر مجھے انڈائریکٹ میسیجز بھیجتا تھا، شروع میں دھمکیوں کے بعد میں کہا کہ جی شہریار نہیں، مجھے پتہ ہے کس نے میرے پر یہ کیا ہے. اب تو اس نے کھلے عام نام لے لیا ہے نا، کھلے عام نام لے لیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے، اب تو پولیٹیکل ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کا، تو کیا اخلاقی جرت ہے مجھ سے بھی معافی مانگے، قوم سے بھی معافی مانگے، حقیقت بتائے؟ کیوں نہیں بتاتا؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات پہ قوم سے معافی مانگے، مجھ سے بھی مانگے. میری کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ استعمال ہوئے، میں استعمال نہیں ہوا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ آج رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو میرے پہ اس نے ڈالا تھا. اب تو خدا کے بندے، آپ نے انڈائریکٹ مجھے کیوں دھمکیاں بھیجی؟ یہ بعد میں آپ کو دھمکایا انہوں نے؟ مجھے علی امین گنڈا پور چیف منسٹر صاحب ہے نا، مجھے ایک دن رات کو 3 بجے علی امین کی کال ہے کہ شہریار بھائی خدا کے لیے اپنی بچوں کا خیال رکھو. اور رانا ثناءاللہ کے گھر سے مجھے ایک آئی جی، اس کی بیوی ایک اسکول میں پڑھاتی ہے اور پی ایم ایل این کا کی اسٹیک ہولڈر ہے، لاہور میں کبھی آپ کو ملاؤں گا. اس کی وائف نے اسے کہا کہ شہریار کو کہو کہ اپنے بچوں کو سائڈ پہ کرے. مجھے انڈائریکٹ فون آتے تھے کہ تمہاری بچیاں ادھر پڑھتی ہیں، ادھر پڑھتی ہیں، ادھر پڑھتی ہیں. وہی چیز وہ آپ کو رانا صاحب کی طرف سے آتی تھی؟ ایبسولوٹلی، اس کا نام ہوتا تھا. میری کس سے دشمنی تھی مجھے بتائیں نا. تو پھر یہ معاملہ سیٹل کر لیا؟ دیکھیں معاملہ، میں 9 مئی کے بعد 16 مئی کو اریسٹ ہوا تھا نا، تو مجھے کسی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیوں اوروں کی طرح روپوش نہیں ہوئے؟ میں کہا یار میں کوئی چور ہوں؟ میں کوئی گناہ کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن تھا روپوش؟ نہیں، دیکھیں میں اس ملک کا باسی ہوں، میں کوہاٹ کہیں جاؤں، میں رات بچوں کے پاس آتا ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں، بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر میں چور ہوتا، میں کسی چیز میں ملوث ہوتا تو اس جہنم سے اللہ مجھے نکالتا. جو لوگ اس وقت لیڈر جو ہیں آپ کے روپوش ہیں، ملک سے باہر ہیں، یہ آپشن آپ کے پاس بھی آئی تھی، آپ نے کیوں نہیں لی؟ میں دیکھیں، میں آپ کو کہا گیا تھا ملک سے باہر جائیں؟
میں کیوں جاؤں بھائی؟ آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ پارٹی کوئی اور چینج کر لیں؟ مجھے آفرز دی گئی، سارا کچھ کہا گیا، بھائی میں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے. تو کیا میں سی او تھا آف اے ملٹی نیشنل کمپنی، جرمنی چھوڑ کے آیا تھا، 3 میرے گھر سے جنازے نکلے تھے. میں جب اندر تھا، میرے 2 بھائی 1 بہن، 13 فیملی ممبرز فوت ہوئے ہیں. میری بیوی کو اریسٹ کیا گیا، سب کچھ ہوا ہے، میں نے ایمان نہیں بیچا. اور پتہ ہے جب میں انٹیریئر منسٹر تھا، یہ کچھ کیبنٹ کے منافق اس وقت کے کیا کرتے تھے خان صاحب کو، کی تو ایجنسیوں کا آدمی ہے. تو آپ کو نکالا اس سسٹم میں سے گیا ان کی وجہ سے، یہ جو لوگ تھے. میرے پہ الزام تھا. 4 دفعہ ریشفل ہوا خان صاحب کی دور میں. انٹیریئر سے سیفران، رحیم اللہ یوسف زی مرحوم نے پتہ کیا لکھا؟ اٹ از بیسیکلی ٹو امبیرس شہریار بائی ہینڈنگ ہم اوور ڈیوالو سبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ سب کون کروا رہا تھا؟ وہی جو آج خان کو کے کمر میں چورے گوم کے آگے پیچھے ادھر ادھر ہو گئے. وہی سارے لوگ. روتھلیس پاور کوریڈورز جو خان صاحب کے ساتھ بڑے وفادار ہوتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو اس نہج پہ لانے والے بھی یہی لوگ ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ جو دغا کیا ہے، جنہوں نے بھی، اللہ ان کو رسوا کرے گا انشاءاللہ. یہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ موجودہ جو پارٹی کی قیادت ہے یہ پست قامت ہے، چھوٹے قد والے لوگ ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ بڑے قد والے لوگ آگے آ جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ڈیسیجن خان صاحب کا ہے. میری ٹیم بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر ڈوگر صاحب، جتنی ذمہ داریاں خان نے جن کو دی ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں اور میں ہر اس چیز کو، اس کی مذمت کرتا ہوں جو میری پارٹی کے کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے. اٹ از ویری سمپل. آپ کو برا لگا یہ بات سن مجھے کے؟ برا لگا. اور آپ کی رائے؟ میرے دیکھیں نا، میرے خان کا ڈیسیجن، میرے لیڈر کا ڈیسیجن ہے. خان جس کو ذمہ داری دے گا میں اس کو منوان قبول کروں گا. تو جو لوگ جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں زبردستی لے جایا گیا، ہمارے پہ تشدد ہوا، ان کی واپسی کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھ سے ہمیشہ پوچھا گیا، میں نے کھایا فواد چودھری کی والدہ کو میں ماں سمجھتا ہوں. ان کی وائف میری بہن ہے، ان کے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ. علی زیدی میرا سگا بھائی. فیصل واڈا نے ایک دفعہ کیبنٹ میں کہا کہ خان صاحب 3-4 لوگ ہیں جو آپ کے، میرا نام لیا، زلفی بخاری کا لیا، مراد کا لیا، ایک اور کا لیا. اس پہ بڑے کیبنٹ میں ہوں ہاں بھی ہوئی. اپنا کیا نام ہے اس کا، ابرار الحق، یہ سارے جتنے ہیں میں سب کی قدر کرتا ہوں. پر سب سے زیادہ میں کلوز پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، سگے بھائی جیسی عزت. آج بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن خان کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا، محمود خان، سب. ان کی واپسی کے لیے آپ نہیں چاہیں گے کہ واپس آئیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ دیکھیں میں کون ہوتا ہوں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ، اب میں مثال دوں، علی زیدی، جب الطاف حسین کا ڈنکا بجتا تھا، بوریوں میں لاشیں آتی تھیں، ڈرل مشینز اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، سب آپ کو پتہ. میرا یہ بھائی ڈٹا ہوتا تھا، کھڑا رہتا تھا. کیا وجہ ہے؟ اس وقت نہیں سر جھکایا. جوان بیٹی ہے نا، کہا ہے اس نے نا کہ جوان بیٹی کا باپ ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اولاد مجھے نہیں کہا گیا بیٹیوں کے بارے میں، نہ بلوائیں نا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ اپنے بچوں کی خاطر؟ سب کی بات نہیں کر رہا، میں نے ایک مثال علی زیدی کی دی ہے. اسی طرح کے حالات ہوں گے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں باقی تو رب جانتا ہے نا. آپ سے کوئی نہیں ملا؟ ایک منٹ، علی محمد خان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا؟ چھوٹے شہریار کو گولی مارے. میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ الحق ہے، میرا لیڈر جانتا ہے کون حلالی ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. آپریشن عزم استحکام کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک. آپریشن عزم استحکام، جی کیا مسئلہ ہے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو یہ سوال بڑا، یہ بھی مجھے نہیں اچھا لگا. سوال اچھا لگا؟ نہیں، مجھے مسئلہ، دیکھیں مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک میرا ہے.
میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی مخالفت کیوں؟ ہاں یہ اب صحیح، اب سوال آپ ٹھیک. ایک چیز خان نے کیا کہا تھا کہ تھرو فورس یو ول نیور بی ایبل ٹو اچیو یور ڈیزائر آپریشنس. خان نے پہلے دن کیا کہا تھا یاد ہے؟ ڈرون کے بارے میں کیا کہا تھا؟ 12 ابھی تک آپریشن ہو چکے ہیں. آپ آپریشن کر رہے ہیں. میں اس ملک کا ایکس انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، علی محمد خان پارلیمانی منسٹر رہا ہے، اسد کیسر سپیکر رہا ہے، کے پی کے جتنے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، کے پی علی امین گنڈا پور ہے، ہماری پوری پارٹی کو جس کی حکومت ہے پنجاب میں حکومت اس وقت فارم 47 کے بینیفیشری مریم نواز کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم نواز کے بغیر پنجابی کو آپریشن ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بٹھایا نہیں گیا، مشاورت نہیں ہوئی. آپ نے جو بات کرنی ہے، انبیاء کرام کا خاصہ کیا ہے اور امام الانبیاء کا خاصہ کیا ہے؟ مشاورت سنت. مشاورت سنت. سب کو بٹھاؤ، ڈیلیبریشنز کرو، یا تو ہمیں قائل کرو. آپ کے جو دوست ہیں مراد سعید اور باقی جو لوگ ہیں اس وقت روپوش ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ ان سے کیا چاہیں گے کہ وہ واپس آئیں، عملی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں، یا وہ اسی طرح روپوش رہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی شاندانہ گلزار، اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ لیڈرشپ کو آ جانا چاہیے، واپس آنا چاہیے، فیس کریں. ٹھیک ہے جی، خان بھی تو فیس کر رہے ہیں نا. تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ایک پرامن پارٹی جس کا لیڈر کہتا ہے کہ فوج کی اہمیت میری زندگی سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، جو کہتے ہیں کہ فوج میری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیلی گراف میں کالم بھی تو لکھتے ہیں، آرمی چیف پہ الزام بھی لگاتے ہیں. میری عرض سنیں. اس طرح مذاکرات تو نہیں ہوتے. دیکھیں میری عرض سنیں، اگر ہم گڑھے کھودیں گے نا، ماضی کی طرف جائیں گے تو ہم بہتر مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں صرف ایک چیز کا قائل ہوں، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس ملک کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے اختلافات ختم کرنے ہیں. میری آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے اس ملک کی بہتری، اس ملک کے مستقبل، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے، درگزر کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آپ سیاسی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں سر؟ سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کی ڈیسیجن میکرز، کیونکہ فوجی جوان جو آئی بال ٹو آئی بال ایل او سی پہ کھڑا ہے وہ میرا ہے نا. کتنی تنخواہ ہے؟ 40 50 60 ہزار. کیوں اپنا آپ قربان کر رہے ہیں؟ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جس کو ووٹ دیں اس کو ویلیو کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ جب ایک منٹ، آپ کی اس چینل پہ، آپ کی اس کرسی پہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا اور اس چینل نے، اگر اس اختیار کو میں استعمال کروں، آپ کا چینل اور آپ مانیں گے؟ صرف آخری بات کہ آپ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور کے پی میں پھر آپ آ رہے ہیں جلسے کرنے، آپ عوام کو جگانے کے لیے، ورکرز کو ان کا مورال بلند کرنے کے لیے پنجاب کا رخ کریں گے؟ انشاءاللہ ریاست کے تمام اکائیاں ہماری ہیں. ہم پورے لیگل پروسیس کو، قانونی تمام تقاضے پورے کر کے عدالتوں سے ہم پرمیشن لے رہے ہیں. ہم ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے. خدا کے لیے یہ اس سے ہمیں محروم نہ کیا جائے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کو آپ کا حق نہ ملے، what happens؟ وہ لوگ جو آپ کے فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں وہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں قبائل ہوں نا، میری خدا نخواستہ اور آپ کی دشمنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور چھپا ہوا دشمن ہے جو آپ کا اور میرا ہے. حرکت وہ کرے گا، ہمیں اور آپ کو لگے گا کہ میں اور آپ ہیں. خدا کا واسطہ ہے. ٹھیک. اور آپ کے توسط سے یہ میسج ہے کہ پاکستانی یوتھ پاکستان کی ڈرائیونگ فورس ہے. یوتھ کو گلے لگائیں، قوم کو گلے لگائیں، پھر دیکھیں پاکستان کیسے اٹھتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو بردر.